मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। फरमाया तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना, आप अपनी अज़वाज में से जिसको चाहे दूर कर सकते हैं अपने आप से, यानी बारी ना देना चाहें तो नहीं दे, आप पर लाजिम नहीं है बारी देना। व तुवी इलैका मन तशा, और जिसको चाहें आप अपने पास ठिकाना दे दें, यानी आप उसको उसकी बारी रात की दे सकते हैं आप। व मनिब तगैता मिम्मन अज़लता, और जिससे आपने किनारा कशी इख्तियार की, यानी आपने इरादा किया उसको बारियां नहीं देंगे, फिर आपने दोबारा इरादा कर लिया उसको बारियां देने का, यानी उसको दोबारा आपने चाहा, इब्तिगैता का मतलब दोबारा आपने चाहा कि आप उसको उसके पास जाना चाहा आपने, फ़ला जुनाहा अलैक, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। ये भी एक ऐसा हुक्म है जो नबी के साथ ख़ास था। हर शख्स पर जब भी कोई यानी मुसलमान जब दो शादियां करता है तो उस पर अदल वाजिब है कि एक रात एक बीवी के पास गुजारी तो दूसरी रात दूसरी बीवी के पास, जितना नान नफ़क़ा इधर उतना नान नफ़क़ा उधर। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जिम्मेदारी भी उठा ली। वो अलग बात है कि नबी ने इसके बाद भी बराबरी की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बराबरी की है, यानी अल्लाह ने इजाज़त तो दी कि नबी को कि अब आप पर बराबरी लाजिम नहीं है, आप चाहें वक्त गुजारें चाहें ना गुजारें, लेकिन फिर भी नबी ने आखिरी दम तक बारियां दी और मुकम्मल अदल किया उनके दरमियान। और यानी इसका सबूत सही हदीस में मिलता है हमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी वक्त में बीमार हो गए ना, आपके लिए बारियां देना मुमकिन नहीं रहा तो फिर आपने अपनी अज़वाज से बारियां माफ़ करवाई हैं कि भाई मैं आयशा के घर में रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो नौ उम्र थी, उनके लिए खिदमत करना आसान था और नबी की चाहत भी थी कि वहाँ सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आप जो है आपका विसाल हो। तो आपकी अज़वाज ने आपको इजाज़त दी है। तो सवाल पैदा होता है जब नबी ने बाद में भी बराबरी की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़ौजा की बारी दूसरी ज़ौजा को उसकी परमिशन के बगैर, दूसरी ज़ौजा की परमिशन के बगैर नहीं दे रहे थे, तो फिर अल्लाह ने बारियाँ माफ़ क्यों की हैं? उसकी हिकमत आगे बयान हो रही है। वो हिकमत ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को ये पता चलेगा कि नबी पर हमारे हुकूक में बारियां जो है ये लाजिम है नहीं, तो फिर भी आप जब हुकूक देंगे ना तो वो शुक्र अदा करेंगी, और अगर कहीं छोटी मोटी उनकी जो है हक तलफी हो जाए तो उस पर उनको नागवार नहीं होगा। यानी इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बाप अपने बेटे को खिलाता है पिलाता है, और बाप की शरई जिम्मेदारी भी है, लेकिन बाप ने तो वैसे ही खिलाना पिलाना है अगर बाप पर लाजिम ना भी हो। लेकिन होगा क्या, जब बाप पर लाजिम नहीं होगा ना तो फिर बेटा बाप से मुतालबा नहीं कर सकता, बाप अगर उसको नहीं देगा तो बेटा नागवारी और नाराज़ी का इजहार नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ये चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर जो एक बोझ रहता है कि मैंने बारियां देनी है, और कभी छोटी मोटी कहीं कोताही हो जाए तो उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से फिर ज़ाहिर है मुतालबा भी होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी में जाते थे, तो अल्लाह ताला नहीं चाहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी किस्म की परेशानी में हो, क्योंकि आपको जो विज़न दिया गया है वो बहुत आला विज़न है। जो आपका हदफ है दीन में दुनिया की दावत और तबलीग का काम, फिर जिहाद करना, फिर मुनाफिकीन के ताने हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह टेंशन से और इस झंझाल से जो है निकालना चाहते थे। तो और निकालने का ये तरीका इख्तियार किया कि आप करें अदल, बराबरी करें, लेकिन आपके ज़िम्मे ना हो, ताकि फिर जो भी आपकी बीवियों के साथ आप सलूक करेंगे ना तो वो बीवियां उस पर खुश होंगी, आपकी अज़वाज उस पर खुश होंगी। देखो हमारे नबी हमारे शौहर पर लाजिम तो नहीं, लेकिन फिर भी हमारे साथ हुस्न सलूक कर रहे हैं। तो इससे अज़वाज मुतहरात की हक तलफी मकसद नहीं है कि उनके हुकूक ज़ाया हों, बल्कि इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे के जहन के बोझ को हल्का करना मकसद है। तो वरना नबी ने उसके बाद भी बारियां दी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें कभी कोई कोताही कभी कोई कमी नहीं की, और इस पर तो सही अहादीस शाहिद हैं, गवाह हैं। तो अब वो हिकमत अल्लाह बयान कर रहे हैं कि हमने आप पर बारियों को लाजिम क्यों नहीं करार दिया, माफ़ क्यों किया आप पर। वजह उसकी है कि ज़ालिका अदना अन तक़र्र अयुनुहुन्ना, ये जो हमने हुक्म दिया ये इस बात के ज़्यादा करीब है कि अब उनकी आंखें ठंडी रहेंगी। उनको पता है कि भाई अब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ सलूक कर रहे हैं तो ये हुस्न सलूक आप पर वाजिब नहीं है, ये आपके अखलाक हैं, तो वो भी खुश रहेंगी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आज एक ही की बात है कि एक शख्स आया जिसकी दो बीवियाँ हैं, तो वो बड़ा परेशान था, कहने लगा कि जब किसी एक वाइफ को मैं कोई गिफ्ट देता हूँ ना तो ज़ाहिर है मुझे दूसरी को भी देना पड़ता है, तो दोनों ये कह रही होती हैं कि तुमने मुझे गिफ्ट इसलिए दिया कि तुमने दूसरी को दिया है, असल में तो दूसरी को देना चाहते थे, तो इस चक्कर में मुझे भी देना पड़ा तुम्हें, तो खुशी से नहीं दे रहे, ये तो शरीयत का हुक्म है इसलिए दे रहे हो।
اور دوسری بھی یہی کہتی ہے کہ اصل میں تم نے پہلی کو دینا تھا، تو چونکہ پہلی کو دینا تھا وہ خوشی سے دے رہے ہو، تو اس چکر میں اب شرعن تم مجبور ہو، مجھے بھی دینا پڑ گیا اللہ کے خوف سے، تو محبت نہیں ہے، تو تم ذمہ داریاں پوری کر رہے ہو۔ تو یہ ہوتا ہے جب بندے کی 2-3 شادیاں ہوتی ہیں نا، تو آپ کسی بھی وائف کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے اصل میں تمہیں شوق تھوڑی ہے گفٹ دینے کا، وہ تو اس چکر میں دے دی کہ اس کو بھی دیا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں بہت زیادہ، کہ میں نے کسی وائف کو گفٹ دیا تو باقیوں کو بھی دیا، تو سب نے یہی کہا کہ بھائی وہ تو اس کو دیا جا رہا ہے تو اس لیے ہمیں بھی دیا جا رہا ہے، تو یہ نارمل ہے۔ اب وہ آدمی کہاں قسمیں اٹھا کے سمجھاتا رہے کہ بھائی میں نے اس لیے نہیں دیا کہ اس کو دیا ہے تو اس لیے دیا، وہ تو ویسے ہی دینا ہے، سب کو ہی دینے کا ارادہ تھا، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا۔ تو یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی 2-3 بیویاں ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ میں جب دونوں بیویوں کے ساتھ برابری کرتا تھا نا، ان کے ساتھ عدل کرتا تھا، تو میری زوجہ یہی اشکال کرتی تھی، اصل میں آپ ہمارے ساتھ اس لیے یہ اچھا سلوک کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا، تو آپ شریعت سے مجبور ہو کے کر رہے ہیں، تو آپ محبت میں یہ کام نہیں کر رہے، آپ جو ہے یہ تو شریعت سے مجبور ہو کے کر رہے ہیں۔ تو فرماتے میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر میں محبت میں کر رہا ہوتا نا تو محبت کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، محبت ایسی چیز ہے جو ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی جذبات انسان پہ بڑھ جاتے ہیں، محبت کے جذبات کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر میں محبت کی وجہ سے کروں نا تو پھر میں کبھی زیادہ حقوق دوں گا، کبھی جو دینے کے ہوں گے وہ بھی نہیں دوں گا، اور میں شریعت کی وجہ سے کروں گا تو پراپر کنٹینیو حقوق دیتا رہوں گا، تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں شریعت کی وجہ سے حقوق دے رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں آپ کی 2-3 بیویاں ہوتی ہیں نا تو ان کے حالات وہ نہیں ہوتے جو ایک والی کے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ بعض دفعہ کسی وائف کو آپ دعوت پہ لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہو برابری میں مجھے دوسری کو بھی لے کے جانا ہے، تو دونوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوتے ہو، لیکن دونوں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ اصل میں اس کی وجہ سے اب مجبوراً بیچارے کو میرے ساتھ بھی عدل کرنا پڑ رہا ہے، اور فلاں کو چونکہ اس نے نئے کپڑے بنا کے دیے ہیں تو محبت تو اس کے ساتھ ہے، تو جرمانے کے طور پر اب شریعت کا حکم ہے کہ اس کو بھی بنا کے دو، تو مجبوراً مجھے بنا کے دے رہا ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذمہ داری سے ہی ہٹا دیا کہ آپ ان سب کے ساتھ اپنی خوشی سے برابری کریں، تاکہ جس کو جو حق دیں تو وہ یہ سمجھے کہ بھائی نبی پر لازم نہیں ہے لیکن نبی پھر بھی مجھے حق دے رہے، تو وہ خوش رہیں گی اس سے۔ ان کے خوش رہنے سے آپ کو ایک ذہنی کوفت سے آپ بچ جائیں گے، تاکہ آپ کے جو بہت بڑا ویژن ہے اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے اس میں آپ ریلیکس ہو کر اس کام کو کر سکیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، وَلَا يَحْزَنَّ، اور کسی بات پہ وہ غمزدہ نہیں ہوں گی، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ، اور جو کچھ آپ ان کو دیں گے اس پر وہ خوش رہیں گی، كُلُّهُنَّ، سب خوش رہیں گی، کسی کو اشکال نہیں ہوگا۔ کسی کو بھی آپ نے کچھ گفٹ دیا، تحفہ دیا، تو وہ ان کو پتا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ اصل میں ان کو دیا تو اس چکر میں مجھے دیا، اس وجہ سے مجھے دیا، نہ کہیں گے بھائی نبی پر مجھے دینا واجب نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے یہ گفٹ دیا جا رہا ہے، نبی پر لازم نہیں تھا کہ اب دیکھیں آج جس کی 2 یا 3 بیویاں، ایک رات ادھر گزارے گا تو دوسری رات دوسری زوجہ کے ساتھ، تو دوسری زوجہ کو خیال ہو سکتا ہے کہ اصل میں مجھ سے اس کو ہو سکتا ہے محبت نہ ہو، یہ تو عدل اس پر شریعت نے واجب کیا ہے اس لیے رات گزار رہے ہیں، کہ ادھر بھی واجب تھا تو اب اس چکر میں اس کو میرے پاس بھی رات گزارنی پڑ رہی ہے۔ تو اب نبی کی ازواج یہ اشکال نہیں کر سکتی، بھائی نبی اگر کسی زوجہ کے پاس رات گزار رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اصل میں چونکہ باری میری تھی اور آپ پر لازم تھا کہ آپ نے میرے ساتھ رات گزارنی ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گی، نہ ان کے دل میں یہ اشکال ہوگا، بلکہ وہ خوش ہوں گی، بھائی نبی پر لازم نہیں تھا ہمارے ساتھ رات گزارنا، اللہ نے آپ پر یہ ذمہ داری دور کر دی، پھر بھی نبی اپنی خوشی سے ہمارے ساتھ رات گزار رہے ہیں، تو اس سے وہ خوش رہیں گی۔ تو یہ حکمت تھی جو اللہ نے بیان کی۔ لیکن خوب سمجھ لیں، بار بار میں اس بات کا تکرار کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا نہیں ہے کہ نبی نے بے عدلی کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں آخر وقت تک عدل کرتے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ان احکام میں سے ایک حکم ہے جو اللہ نے نبی کے ساتھ خاص کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ خیال آیا تھا بھائی نبی کو اللہ نے اتنی زیادہ شادیوں کی بھی اجازت دے دی، عدل کی شرط بھی دور کر دی، تو بھائی ہمیں بھی عدل کی، ہم پر کیوں پابندیاں لگ گئی ہیں، 4 سے زیادہ نہ کریں اور دونوں بیویوں میں برابری کریں۔ نبی نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں تھیں برابری نہ کی، قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ آدھا دھڑ اس کا فالج زدہ ہوگا، گرا ہوا ہوگا آدھا دھڑ اس کا۔ تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، یہ مت سوچو، اللہ کے حکام پہ دل و جان سے راضی رہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ خوب جانتا ہے اور حلم والا ہے۔ تم اگر برا سوچو گے، حسد کرو گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ، اور یا سوچو گے کہ اللہ نے گویا معاذ اللہ ناانصافی کی ہے، تو اللہ کو تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے۔ اور حلیم کا مطلب فوراً سزا نہیں دے رہا کیونکہ بردبار ہے، لیکن آخرت میں سزا ملے گی۔ تو جو حکم اللہ نے
دیا ہے اس پہ خوش رہو، راضی رہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں ہیں، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ ان ازواج میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں دوسری کسی اور سے شادی کر لیں۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو وہ ہے جو میں نے ترجمے میں بیان کی، وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں، اب آپ کے لیے ان کو طلاق دینا بھی یعنی ان کے علاوہ کسی سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، اور یہ بھی حلال نہیں ہے کہ ان کی جگہ کسی دوسری کو لے آئے۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے اس کی۔ تو اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ جب نبی نے اپنی ازواج کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو اس غربت پہ گزارا کرو، چاہو تو طلاق لے کے کسی مالدار سے نکاح کر لو، تو نبی کی ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی غربت پہ رہنا گوارا کر لیا۔ تو اس کے انعام میں اللہ نے اپنے یعنی جو امہات المومنین تھی ان کو یہ انعام دیا کہ بھئی اب نبی کے لیے آپ پر مزید سوکن لانا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ میں سے جو ہے وہ ریپلیس کر دیں، یعنی کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں دوسری شادی کر لیں، یہ بھی نبی کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، یعنی امہات المومنین کو کہ انعام کے طور پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا کہ اب یہ بیویاں چونکہ آپ کی وفادار ہیں، انہوں نے اس غربت میں آپ کے ساتھ رہنے گوارا کیا اور اتنے سخت احکام کو بھی دل و جان سے قبول کیا صرف نبی کی زوجیت میں رہنے کی وجہ سے، تو اب اللہ ان کو بھی کچھ انعام دینا چاہ رہا ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ اب ان پر سوکن لانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ان 9 میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں دوسری شادی کر لیں آپ، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک مطلب تو اس تفسیر کا یہ ہے۔ اگر ہم یہ تفسیر، یہ بھی مضبوط تفسیر ہے، تو یہ تفسیر اگر ہم لیتے ہیں تو خوب سمجھ لیں اس پر اجماع ہے کہ یہ حکم اللہ نے دیا تھا، مگر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تھی کہ آپ مزید نکاح بھی کر سکتے ہیں، یہ اجازت اللہ کی طرف سے مل گئی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے بعد میں اجازت دینی ہی تھی تو پھر شروع میں پابندی کیوں لگائی؟ تو اس میں وہی حکمت تھی کہ اصل میں تو اللہ یہی چاہتے تھے کہ آپ ان پر مزید سوکن نہ لے کر آئیں، ان کو انعام دیا گیا، لیکن اللہ نے پابندی اٹھا اس لیے لی کہ شاید اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب پابندی اٹھا لی جائے گی اور نبی پھر بھی نہیں کریں گے تو آپ کی ازواج اس سے اور زیادہ خوش ہوں گی۔ یعنی ایسا ہوا نہیں ہے کہ نبی نے پھر 9 بیویوں پہ مزید نکاح کیے ہوں، تو یعنی عملی طور پر تو نبی نے یہی کیا کہ ان ازواج کو نہ طلاق دے کر ان کے آلٹرنیٹ شادی کی، اور نہ ان پر نبی نے کسی سوکن کو لے کر آئے۔ تو کیا ہوا کہ جب اللہ نے پابندی اٹھائی ہے تو اس سے اور زیادہ امہات المومنین کو اطمینان ہو گیا کہ بھئی اب یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، اب نبی خود ہی نہیں ہم پہ کسی کو سوکن کے طور پر لے کر آ رہے۔ یہ ایک تفسیر کی گئی ہے۔ ایک اور تفسیر اس کی گئی ہے جو اور زیادہ مضبوط تفسیر ہے اور وہ زیادہ مستند تفسیر ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے اس دوسری تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ یہاں مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور عبداللہ بن عباس سے یہ تفسیر ثابت بھی ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ کے لیے یہ جو عورتیں جن کا پیچھے بیان ہوا ہے ان کے علاوہ عورتیں حلال نہیں ہیں۔ تو وہ کن عورتوں کا بیان ہوا کہ آپ کے لیے پہلی بات تو یہ کہ صرف مسلمان عورتیں حلال ہیں، کتابیہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے لیے آپ کی رشتہ داروں میں صرف وہ عورتیں حلال ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہو، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو پھر اگر یہ مطلب مانتے ہیں تو پھر اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ اشکال نہیں ہوگا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخر وقت تک نکاح حلال رہا ہے، یہ مزید آپ نکاح کر سکتے تھے، گو کہ پریکٹیکلی آپ نے کیا نہیں۔ تو یہ دوسری جو تفسیر ہے یہ دلیل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے کہ اس سے مراد نبی کی ازواج نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن عورتوں کا پیچھے ذکر ہوا ہے نا ان کے علاوہ عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ یعنی بعض دلائل سے تو پتہ چلتا ہے کہ کتابی عورتیں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ عورتیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، تو عام مسلمانوں کے لیے تو وہ مسلمان عورتیں حلال ہیں، لیکن نبی کے لیے انہی عورتوں سے نکاح حلال ہے جنہوں نے ہجرت کی ہو، تو ان کے علاوہ عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے یہ اسی پر ہے۔
ولا ان تبدل بہن من ازواج، یہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ اپنی کسی زوجہ کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں کسی اور سے نکاح کر لیں۔ یہ حکم موت تک باقی تھا، یہ منسوخ نہیں ہوا ہے۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی ازواج میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں کسی عورت سے نکاح کر لینا، یعنی 9 بیویاں تو آپ کے پاس موجود ہیں، تو 9 کا عدد سے اضافہ نہ ہو اور یہ 9 باقی رہیں، یعنی عدد تو 9 ہی کا رہے لیکن ایک کو طلاق دے کر اس کے آلٹرنیٹ دوسری شادی کر لیں، یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے اور یہ حکم موت تک باقی رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کو نا یہ اجازت اللہ نے سلب کر لی کہ عام انسان کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے تو ایک زوجہ کو کسی وجہ سے اگر طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں کسی اور سے شادی کر لیتا ہے تو حلال ہے، بشرطے کہ طلاق کسی معقول ریزن سے دے، یعنی وگرنہ طلاق کو اسلام میں پسندیدہ تو نہیں کیا گیا، لیکن نبی کے لیے حلال ہی نہیں تھا کہ آپ اس نیت سے کسی زوجہ کو طلاق دیں کہ آپ نے کسی اور سے نکاح کرنا ہے۔ یہ نبی پر پابندی لگا دی، امہات المومنین کو ایک صلہ دیا گیا۔ باقی کیا نفس طلاق ہی پر پابندی لگا دی تھی، یعنی نبی کی اگر یہ نیت نہیں ہے کہ میں طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کروں تو کیا سرے سے طلاق ہی پر پابندی لگا دی، تو اس کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے۔ تو چونکہ طلاق سب کے لیے حلال ہے، اگر ضرورت ہو تو نبی کے لیے بھی آخر وقت تک حلال رہی ہے کہ اگر کسی کو طلاق دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن نبی نے نہیں دی اور ظاہر ہے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق رجعی دی تھی مگر اس سے بھی آپ نے رجوع کر لیا تھا، اس میں کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، وہ میں کئی بار تفسیر کے لیکچروں میں بیان کر چکا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، آپ وہ عورتیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے اور ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی زوجہ میں سے کسی زوجہ کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں آپ کسی اور عورت سے نکاح کریں، یہ بھی نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ دوسری عورت جس سے آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں جس نے ہجرت نہیں کی ہے یا آلٹرنیٹ کے طور پر آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا حسن آپ کو کتنا ہی تعجب میں ڈال دے، یعنی وہ کتنی ہی حسینہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی اس کی طرف آپ کی اٹریکشن کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے لیے اس طور پر نکاح کرنا اس سے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا نبی بھی کسی عورت کے حسن سے متاثر ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو اور اس کا حسن آپ کو تعجب میں ہی کیوں نہ ڈال دے، تو اس کا جواب یہ کہ بالکل ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور مرد تھے اور مردوں میں کامل مردانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو مردانگی میں کامل ہوتے ہیں وہ عورت کی طرف ان کی طبیعت ہوتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے، کسی خاتون پہ آپ کی اچانک نظر پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر کی طرف آئے اور اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کی آپ نے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے اور کسی کی نظر پڑ جائے اور اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جائے تو اپنی زوجہ کے پاس آ کے اس خواہش کو پورا کرے وہ، کیونکہ اگر آپ کی غیر اختیاری طور پر کسی عورت پہ نظر پڑ گئی اور آپ کے دل میں ایک شہوت پیدا ہو گئی تو اگر آپ حلال طریقے سے اس کو پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے حرام کی طرف جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے مردوں کے ساتھ، یہ اگر کوئی آپ سفر کرتے ہیں جان کر نظر ڈالنا تو حرام ہے، لیکن غیر اختیاری نظر اگر پڑ جائے اور غیر اختیاری طور پر دل میں خیال پیدا ہو جائے تو اس خیال کو حلال طریقے سے پورا کر لینا چاہیے تاکہ انسان کے برائی کی طرف قدم نہ جائے۔ تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کوئی ایسے بشر کے طور پہ پیش نہیں کیا جو عقل سے بالا تر ہو۔ جب دعویٰ کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو پریکٹیکلی اس کو ثابت بھی کیا گیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ مرد نہیں ہیں یا بشر نہیں ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو جو چیز پیغمبر ہونے میں منافی ہے وہ سوال تو کیا کرو کہ بھئی یہ چیز تو پیغمبر پہ سوٹ، یہ تو اللہ کا پیغمبر میں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ سوال تو بنتا ہے، لیکن جو سوال بنتا ہی نہیں ہے وہ سوال ہی فضول ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے وہ یہ کہ میں مرد ہوں اور میں بشر ہوں، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں ہی کو پیغمبر بنایا، تو جو مرد ہوگا اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ اٹریکشن نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی تعجب میں ڈال دے، اس کے کتنی ہی اٹریکشن ہو اس کے حسن کی وجہ سے آپ کی اس کی طرف، پھر بھی آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے اس طور پر جب تک یہ شرطیں اس میں نہ پائی جائیں۔ ہاں یہ بات البتہ ضرور ہے کہ حسن کی وجہ سے بھی کسی کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اور اس کی اخلاق و عادات اور خاندان کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کے ہاں پیغمبر کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب حسن اور اخلاق کا ٹکراؤ ہو جائے تو انبیاء پھر اخلاق کو ترجیح دیتے ہیں،
دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور حضرت زینب بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ سے تھی۔ کیوں؟ حضرت عائشہ کی بے پناہ ذہانت اور ان کے خاندان کیا تھا؟ آپ کے محبوب حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی وہ، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو پوچھنے والے کا مقصد تو یہ تھا کہ مردوں میں، لیکن آپ نے فرمایا میری زوجہ عائشہ۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد۔ تو حضرت ابو بکر سے بے پناہ محبت تھی، جن کی وجہ سے آپ کو امی عائشہ سے بھی بہت زیادہ محبت تھی، حالانکہ خوبصورتی میں حضرت صفیہ اور حضرت زینب وہ زیادہ تھی، اور حضرت عائشہ سے بھی زیادہ محبت کس سے تھی اگر دعویٰ کیا جائے؟ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے تھی یا حضرت خدیجہ سے۔ تو بہت سے علماء حضرت خدیجہ کی طرف گئے تو وہ بھی کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بلکہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی وہ، لیکن کیوں محبت تھی؟ ان کی اخلاق اور ان کے اخلاق اور عادات کی وجہ سے۔ تو حسن سے متاثر ہونا برا نہیں ہے، لیکن حسن کو تمام صفات پہ ترجیح دینا بری چیز ہے۔ تو خاندانی لوگ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ حسن پر اخلاق کو ترجیح دیتے ہیں۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت کا 4 وجہ سے نکاح، عورت سے کسی بھی عورت سے جب ہم نکاح کرتے ہیں تو 4 وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی ہے، لحسنها ولمالها ولدینها ولنسبها، یا تو اس کی دولت دیکھی جاتی ہے، یا اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یا اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا اس کا منصب کے عہدہ کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، ان تمام چیزوں میں دین کو ترجیح دو، سب سے پہلے دین دیکھو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں حسن اور اخلاق کا ٹکراؤ ہوتا تھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ترجیح دی ہے، اور اس کی مثال آپ کی سیرت سے ملتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت آپ نے حضرت خدیجہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی ہے، ان کی اخلاق، ان کی عادات اور ان کے خاندان کی وجہ سے۔ تو لیکن اس آیت سے ہمیں بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مرد ہوگا وہ حسن سے متاثر ہوگا، اور حسن کی وجہ سے بھی بعض دفعہ نکاح کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی خرابی، شرعی خرابی ہے نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا تو فطرت کے اگینسٹ ہو۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں الا ما ملکت یمینک، ہاں باندیاں جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، ان میں اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں، جیسے عام مسلمان باندیاں رکھ سکتے ہیں، یہ بیویوں کے بارے میں احکام ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، کیونکہ نگہبان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی خبرگیری کر رہا ہے کہ کون اس کے احکام کو فالو کرتا ہے اور کون اس کے احکام کو فالو نہیں کرتا۔ جنرلی اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا۔